हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और जब आती हैं परेशानियां, अल्लाह अल्लाह, जब आती हैं परेशानियां तो कहता है अल्लाह क्या हो गया बचा ले, अब हाय हाय करने से क्या होगा। बल्कि मुस्तफ़ा फरमाती है तुम अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जमाने का बादशाह बना देगा। अल्लाह को राजी कर लो। लेकिन मुसलमान है, गुनाह पर गुनाह किए जाता है, गुनाह पर गुनाह किए जाता है। बल्कि इसको तो इतनी गैरत भी नहीं आती यार, मैं जो गुनाह कर रहा हूं आया कि इससे अल्लाह राजी होगा कि ना राजी यार, नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें बरेली की धरती पर लेके चलता हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम तो सुना हो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। आपके मुरीदों ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाने के बाद आप जब दिल्ली पहुंचे और जब वहां मुरीदों से मुलाकात करके वापस आते हैं ना, तो आपके मुरीदों ने रात वाली ट्रेन पर आपको बिठाया, रात की ट्रेन पर बिठाला। रात के 2:30 बजे है, उधर ट्रेन चली, उधर आपकी सीट पर एक वो बैठा था जो हमारा मुखालिफ है, यूं कह लीजिए जटाधारी पंडित जी बैठे हुए थे। और पंडित जी बैठे हुए थे ना, जब रात में ट्रेन चलती है पूरी बोगी की सवारियां महवे इस्तिराहत है, आराम की नींद लेते हैं। जब चले हैं अल्लाह अकबर, ट्रेन चली है, पंडित जी आपकी 72 नंबर की सीट थी और पंडित जी की 71 नंबर की सीट थी। उस सीट के नीचे पंडित जी हैं। ट्रेन चली, पंडित जी घबरा के उठे, बोले ये नहीं हो सकता, अल्लाह, बोले ये नहीं हो सकता। उन्होंने अपने कान बंद किए, फिर लेटे, नींद आई, फिर कान में एक सदा गूंजी। पंडित जी फिर घबरा के उठे और कहने लगे यार ये तो हो ही नहीं सकता। वो सदा कौन सी थी पता है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा थी। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा। पंडित जी बोले नहीं। पंडित जी फिर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही नींद आई फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं उनके कान से टकराती हैं। पंडित जी बेदार हो गए और कहने लगे जरा बोगी का जायजा तो लें, इस बोगी में आदमी जो जाग रहा है क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है या ये हवाओं के चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़। अल्लाह पर इतना कहना था। पंडित जी सब कुछ चेक करके आ गए। आखिर में 72 नंबर की सीट पर चढ़े ना, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुंह के करीब पंडित जी ने अपने कान किए, तो मुफ्ती आज़म हिंद की जबान भी खामोश थी। हम शबीह गौसे आज़म महबे इस्तिराहत थे, जबान खामोश। जब जबान खामोश थी अल्लाह अकबर, पंडित जी ने अपने कान जैसे ही हटाने का इरादा किया तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुस्कुरा कर उनका गिरेबान पकड़ा और कहा पंडित जी क्या तलाश कर रहे हो? तो पंडित जी कहने लगे ए बरेली के मौलाना, हम एक बात से परेशान हैं। कहा कौन सी बात है? कहा बात ये है कि ट्रेन चल रही है, इस बोगी में हर इंसान सो रहा है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही हैं। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं ए पंडित जी अगर हम कहें तो क्या सच मानोगे? तो पंडित जी कहने लगते हैं हाँ हाँ बरेली के मौलाना हो, बरेली के मौलाना झूठ नहीं बोलते हैं, तुम तो अहमद रजा के बेटे हो, तुमको जमाना हम शबीह गौसे आज़म कहता है, तुमको जमाना मुफ्ती आज़म कहता है, तुमको जमाना मुस्तफ़ा रजा कहता है। ए बरेली के मौलाना बोलो कौन सी बात कहना चाहते हो? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं ए पंडित ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन के चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही हैं। ट्रेन चल रही है, ट्रेन के चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह के नगमे की आवाजें आ रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आ रही हैं। पंडित बोलता है ए मौलाना हर बात
بات مانیں گے لیکن یہی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز کا اصول ہے، اگر لکڑی لکڑی سے ٹکراتی ہے تو پھٹ پھٹ کی آواز ہوتی ہے، کنچا کنچے سے ٹکراتا ہے تو کھن کھن کی آواز ہوتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں پر لوہا لوہے سے ٹکرا رہا ہے، یہاں پر ٹن ٹن کی آواز ہونا چاہیے تھی۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کیسے، لا الہ الا اللہ کی آواز کہتے، مصطفیٰ جانب مصطفیٰ کے غلام مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا، پنڈت کا کان اپنے سینے پر رکھا تو پنڈت بول پڑا، اے مولانا اگر ٹرین کے چلنے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے تو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے محمد رسول اللہ کی آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم مدرسہ غوث العلوم جشن دستار بندی مولانا عاصم القادری صاحب قبلہ علماء اہل سنت۔ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نمازی بن جاؤ نمازی۔ جب تم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے تو یہ میرا ایمان بولتا ہے، قسم رب کعبہ کی اللہ تمہارے سر کو کسی کے آگے جھکنے نہیں جھکنے دے گا۔ بلکہ انسان جب نمازی ہوتا ہے تو نماز انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتی ہے، اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ اور کیسی اوقات یاد دلاتی ہے وہ بتاؤ؟ جب انسان اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ بولو، سجدے کی جگہ۔ کبھی غور کیا؟ سجدے کی جگہ ہی نگاہ ڈالنے کا حکم ہوتی ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھتا ہے اور نیت باندھنے کے بعد سجدے کی جگہ پر دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے کچھ سمجھا، اے میرے بندے کچھ یاد آ گیا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے پروردگار مجھے یاد نہیں آیا۔ رب فرماتا ہے میرے بندے غور کر۔ جب بندہ حالت نماز ہی میں غور کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا ہاں مجھے یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ کہے پروردگار یاد یہ آیا کہ تو نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد مجھے اسی مٹی میں ملا دیا جائے۔ نماز انسان کو انسان کی حیثیت یاد دلاتی ہے۔ بے شک اے انسان تو غرور و گھمنڈ کا پتلا نہ بن، زمین پر آکڑ کر مت چل، میں نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا۔ مت بن غرور و گھمنڈ کا پتلا۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ بولو یار، رکوع میں جاتے ہو تو نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ دونوں پیروں کے بیچ میں ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اور جب دونوں پیروں کے بیچ میں ہوتی ہے تو دونوں پیروں کی انگلیوں پر بھی ہوتی ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کچھ سمجھا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے مولا میں نہیں سمجھا۔ رب فرماتا ہے غور کر۔ جب بندے نے رکوع کی حالت میں غور کیا نا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں سمجھ گیا، اے پروردگار میں سمجھ گیا۔ کہا کیا سمجھا؟ کہا اے مولا یہ سمجھا جب تو نے مجھے وجود بخشا، ماں کی شکم میں تھا، جب تم نے میری جسم میں جان ڈالی تو میرے پیروں ہی کی جانب سے جان کو داخل اللہ، روح میری پیروں ہی کی جانب داخل کی، پیروں ہی کی جانب سے داخل کی، اور جب میرا انتقال ہوگا تو میری روح کو میرے پیروں کی جانب ہی سے نکالا اللہ۔ اے بندے غرور و گھمنڈ کا پتلا نہ بن۔ جب بندہ جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بندہ جاتا ہے سجدے میں تو نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ناک پر۔ اس ناک کے چکر میں میری قوم پڑھ کے برباد ہو رہی۔ انسان کہہ رہا ہے صاحب کچھ بھی ہو جائے، فلاں نے اپنی بیٹی کو بلٹ دیے، بلٹ میں 4 ویلر دوں گا چاہے نینو ہی کیوں نہ ہو، اگر نہیں دیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔
ارے کسی کا انتقال یار میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، اس میں مشکات شریف پڑھا رہا تھا جماعت سادسہ والوں، تو جب ایک شخص آیا اور بولا یار، بولے حضرت ایک مسئلہ بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، فلاں نے 5 دیگیں بنائی ہیں اور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، 40واں آیا ہے، کیا میں 40ویں میں 40 دیگیں بنا دوں؟ اللہ، میں نے کہا یار کیا کرو گے؟ بولے اگر 40 دیگیں نہیں بنائی نا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ یار یہ قوم ناک کے چکر میں پڑی ہے، ناک کے چکر میں پڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ کچھ سمجھا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے مولا نہیں سمجھا۔ رب فرماتا ہے میرے بندے غور کر۔ جب بندہ غور کرتا ہے نا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں سمجھ گیا۔ کہا کیا سمجھا؟ کہا یہ سمجھا میرے مولا مرنے کے بعد میرے جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ ساتھ میری ناک کو بھی گلایا جائے۔ اب دکھا وہاں ناک، اب وہاں کس کو ناک دکھایا جائے گا؟ فرشتے دیکھیں گے ناک تیری کیسی ہے کیسی نہیں۔ بنا لے 40 دے گے ابا کے 40ویں میں، دے دے اپنی بیٹی کو 4 ویلر ناک کے چکر میں، ناک میری کھڑی رہے، ناک کھڑی رہے، ناک نہ کھڑی جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھ تیرا جسم بھی خاک میں ملا دیا جائے گا اور تیری ناک بھی مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اب جب بندہ کہاں جاتا ہے؟ قاعدے میں آتا ہے، قاعدے میں۔ اور جب بندہ قاعدے میں آتا ہے نا تو قاعدے میں تحیات کو پڑھتا ہے، درود ابراہیم کو پڑھتا ہے، دعائے ماثورہ کو پڑھتا ہے، تو وہ جب یہ سب چیزیں پڑھتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ پورب کو کیا بلکہ کہاں دیکھتا ہے؟ اپنی گود میں۔ اللہ فرماتا ہے غور کر۔ بندے نے عرض کیا مولا غور کر لیا۔ رب فرماتا ہے کیا سمجھا؟ تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں یہ سمجھا کہ میں اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور اس دنیا سے مجھے خالی ہاتھ جانا، اس دنیا سے مجھے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ اللہ اس وقت پر نماز ہم کو ہماری حیثیت یاد دلاتی ہے، لیکن آؤ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے۔ آقا کونین فرماتے ہیں اے لوگوں جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ مومن ثنا کو پڑھتا ہے یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب بندہ مومن ثنا کو پڑھتا ہے آقا کونین فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے اس بندے کے جسم کے بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مومن ثنا سے فارغ ہوتا ہے، تعوذ و تسمیہ سے فارغ ہوتا ہے، جب یہی بندہ مومن اعوذ باللہ بسم اللہ سے فارغ ہونے کے بعد بندہ مومن جیسے ہی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ مومن سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں پروردگار اسے تمام پروردگار اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی بندہ مومن جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے، سورت ملا کر رکوع میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ کس کے لیے جھکا ہے، اے فرشتوں یہ کس کے لیے رکوع میں گیا ہے؟ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار یہ تیری رضا کے لیے جھکا ہے، یہ تیری رضا کے لیے رکوع میں گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں توریت پڑھنے کا ثواب اسے دے دو، زبور پڑھنے کا ثواب اسے دے دو، انجیل پڑھنے کا ثواب اسے دے دو، قرآن پڑھنے کا ثواب اسے دے دو، تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب اسے دے دو، تمام آسمانی کتابیں اور صحیفوں کے پڑھنے کا ثواب اللہ پاک اپنے اس بندے کو دے دیتا ہے۔ یہی بندہ مومن جب رکوع سے اٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں تم نے دیکھا یہ کس کے لیے جھکا؟ تو قرآن تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار
یہ تیرے لیے جھکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ میرے لیے جھکا ہے، میں اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، اس کو کسی کے آگے ہار ماننے نہیں دوں گا، اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین فرماتے ہیں جیسے ہی بندہ مومن قاعدے سے جیسے ہی بندہ مومن سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی قاعدہ اولا کرتا ہے، قاعدہ اولا سے فارغ ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں پہنچتا ہے، نماز سے نکلنے کے لیے التحیات کو پڑھتا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھتا ہے، دعائے معثورہ کو پڑھتا ہے، نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے جنت کا دروغہ، ارے میرا بندہ میرے لیے جھکا ہے، تم اس کے استقبال کے لیے جنت کے تمام دروازے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس علماء اہل سنت مدرسہ غوث العلوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز ہمیں اپنی حیثیت بھی یاد دلاتی ہے، واہ واہ واہ، اور نماز ہمیں دنیا میں رہ کر کے جنتی بھی بنا دیتی ہے، لیکن ہم ہیں نماز سے غافل نہیں، غافل ہے اللہ، نماز نہیں پڑھتے۔ بلکہ جرمن کا ایک بہت بڑا سائنسداں ہے، اس کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور اس نے اپنے اس بیان میں کہا کہ دنیا کی تمام حکومتیں اپنے اپنے ملک میں نماز کے حکم کو نافذ کریں۔ اللہ، واہ واہ واہ۔ کون تھا انگریز؟ بولا کہ پوری دنیا میں نماز کے حکم کو لاگو کر دیا جائے۔ کسی نے اس سے پوچھ لیا یار تو کیوں کہتا ہے، تو عیسائی ہے نا، تجھے نماز سے کیا مطلب ہے، تجھے قرآن سے کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا سن، نماز کے لیے میں نے اس لیے کہا ہے کہ پوری دنیا کا انسان نماز پڑھنے لگے گا نا تو جسم کی ہر بیماری سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ کہا کیسے محفوظ رہے گا؟ کہا سنو، بڑے غور سے سننا۔ اس نے کہا سنو، جب بندہ مومن، جب انسان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے دل کی نسوں میں ورزش پیدا ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، اس کے دل کی نسوں میں تناؤ ہوتا ہے، دل کی نسوں میں ورزش پیدا ہوتی ہے، اور جس کے دل کی نسوں میں ورزش پیدا ہو جائے کبھی وہ دل کا بیمار نہیں ہو، کبھی دل کا بیمار نہیں ہو سکتا۔ اب وہ یہ کہتا ہے جب بندہ مومن اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اب وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر انسان 40 منٹ تک، دن میں 40 منٹ تک اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا رہے، اس کے ہاتھوں پہ فالج کا اثر نہیں، اس کے ہاتھوں پہ فالج کا اثر نہیں۔ اب وہ کہتا ہے سن، جب انسان ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، پہلی تو اس نے پہلا فائدہ یہ بتایا کہ فالج کا اثر نہیں ہوگا، اور دوسرا فائدہ بتایا کہ اس میں اچھے جراثیم ہیں، اور اس ہاتھ میں جسم کو نقصان دینے والے جراثیم ہیں، یعنی اس ہاتھ میں اچھے کیٹاڑو ہوتے ہیں اور اس ہاتھ میں جسم کو نقصان دینے والے۔ وہ یہ کہتا ہے جب بندہ نیت باندھتا ہے تو بایاں ہاتھ اس کا نیچے ہوتا ہے،
اور دہنا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور جب بایاں ہاتھ اس بائیں ہاتھ کے پوروں سے وہ شعاعیں، وہ کیٹاڑو نکل کر اس کی ناک، کان، آنکھ اور منہ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے دہنے ہاتھ کے کیٹاڑو اس ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ان تمام جسم کے سوراخوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جب وہ نقصان دینے والے کیٹاڑو ان کے ان اعضاء کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ہاتھ کے کیٹاڑو ان سے جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرنے کے بعد ان کو وہیں پر ہلاک کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اب پھر وہی یہی کہتا ہے کہ اے لوگوں، جب بندہ مومن حالت نماز میں جب رکوع کرتا ہے تو اب انسان ریڑھ کی ہڈی کے درد سے بڑا پریشان ہے، کسی کی نس دب گئی، کسی کی ڈش ہٹ گئی، لیکن وہ سائنسداں بولتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہماری میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے کہ انسان رکوع کر لے، اگر ڈش کی بیماری کا شکار ہو گیا تو اس رکوع کی برکت سے اس کے جسم میں صلاحیت پیدا۔ اللہ اکبر، یہی کہتا ہے۔ اب وہ انسان کہتا ہے سنو، جب انسان سجدے میں جاتا ہے، انسان جب سجدے میں پہنچا، انسان سجدے میں پہنچنے کے بعد اپنا سر جب زمین پر رکھتا ہے، سر کا حصہ نیچے ہوتا ہے اور اس کے جسم کا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ اب سر میں سرکولیشن آف بلڈ بہت کم ہوتا ہے، لیکن انسان جب سجدہ کرتا ہے تو خون کا دوران اس کے سر میں ہو جاتا ہے، خون کا دوران اس کے سر میں ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان ذہن کے کینسر سے محفوظ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان ذہن کی بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی دوڑا نہیں پڑ سکتا، انسان کو کبھی ذہنی کینسر نہیں ہو سکتا، انسان کو کبھی دماغی بیماری نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا تھا اے سائنسداں، تو آج بولتا ہے، ارے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر بول گئے، اے میرے غلاموں، ارے تم نمازیں پڑھو، دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور جہنم کی آگ سے بھی بچا جائے گا۔ 1400 سال پہلے تو نمازی بن جاؤ، اور جب نمازی بنو گے تبھی پریشانیاں دور ہوں گی، اور جب نمازی نہیں بنو گے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی۔ پریشانی ہی پریشانی۔ ایک آخری بات بتاؤں، نمازی بن جاؤ گے تو پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور کیسے ہوں گے؟ سرکار غوث پاک کا نام سنا ہے؟ سرکار غوث پاک اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس مجلس میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو خطاب کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگوں میرے نانا جان نے فرمایا کہ اگر انسان نمازی ہوگا نا تو اگر اس کے جسم میں بیماری ہوگی اللہ نماز کی برکت سے بیماری ختم کر دے گا، اور اگر مفلس ہوگا، اگر غریب ہوگا تو سرکار غوث پاک فرماتی ہیں، میرے نانا جان فرماتے ہیں اگر غریب ہوگا تو اس کی غریبی کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا، اتفاق ہو گیا بیٹھا ہوا تھا، جو صبح کو کھاتا تو شام کو بھوکا رہتا، اور اگر شام کو کھاتا تو صبح کو بھوکا رہتا۔ اس نے ارادہ کر لیا اب میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، نمازوں کی پابندی کرنے لگا۔ ادھر وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگا، ادھر اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں فرماتا رہا۔ ایک زمانہ وہ آ گیا کہ پورے بغداد کا بہت بڑا رئیس کہلانے لگا،
اس نے شہر بغداد میں ایک لنگر کا انتظام کیا، اور لنگر کا انتظام کرنے کے بعد پورے شہر میں اعلان کر دیا، اے لوگوں آؤ، میں نے لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا ہے، اب غریب آتے رہے آپ کے در سے کھاتے رہے، امیر آتے رہے آپ کے در سے کھاتے رہے، مفلس آتے رہے آپ کے در سے کھاتے رہے۔